बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, ज़िंदगी और सेहत दो ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने हम लोगों को अता की है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम नहीं है, बल्कि शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज है ही नहीं। लेकिन बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी सेहत को और सेहत को बचाने के लिए हुक्म दिया है। आजकल एक ऐसी वबा फैली हुई है जो सारी दुनिया को तबाह नाबूद कर रही है। इस वबा को सारी दुनिया के लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। लेकिन इंसान का अपना तकाज़ा ये है कि इंसान इस बीमारी से बच के रहे। बीमारी से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर की जाए तो बीमारी से बच सकता है। सबसे पहली बात कि आखिर ये वायरस जो हम लोगों के बॉडी के अंदर अटैक करता है तो बीमारी होती क्यों है? अरे भाई, हमारे बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन जिस तरह से सरहद पे लड़ने वाला आर्मी अगर कमज़ोर पड़ जाए तो हम सारे यानी मुल्क के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर सरहद पे लड़ने वाला आर्मी मजबूत है तो हम हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बची रह सकती है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जो एंटीबॉडीज़ है, अगर वो कमज़ोर है तो बाहर से अंदर दाखिल होने वाले वायरस से लड़ नहीं पाएगी। जब लड़ नहीं पाएगी तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। हमको बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के थ्रू होती हैं, इसमें से एक कोरोना वायरस भी है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि ये कोरोना वायरस का सिम्टम कुछ अजीब सा है। किसी को खांसी हो गया, किसी को खांसी बुखार हो गया, किसी को सिर्फ हलक में खरखराहट हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, और कुछ तो बिल्कुल साइलेंट है कि कब हुआ और कब ख़त्म हो गया ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन हर इंसान इससे इफ़ेक्ट हो जाता है। अटैक सब पर होता है, चाहे वो परहेज़ जितना भी कर ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परहेज़ नहीं किया जाए, परहेज़ तो करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी की बात यह है कि हम अपने
اندر کی قوت کو بڑھائیں. بڑھانے کے لیے کئی طریقے ہیں. کھانا پینا، اچھی غذا، ایکسرسائزز، کھانے میں کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے یہ بہت ضروری ہے. تو بھائی فروٹس، ایسا فروٹس جس میں سیٹرک ایسڈ ہو وہ استعمال کیا جائے، جیسے موسمی، اورنج، لیمن اور اس طرح کی جتنے بھی پھل ہے اس کو آپ کھائیں اور زیادہ سے زیادہ کھائیں. اس سے آپ کے باڈی کے اندر کا امیون سسٹم بڑھتا ہے. یہ تو ہو گیا پھلوں میں. اب آ جائیے سبزیوں کی طرف. سبزی میں کیا کھائی جائے؟ سبزی میں ٹماٹر ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے. اس طرح کی جو سبزی ہیں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ سلاد کے طور پر آپ کریں. تو اس سے آپ کے باڈی کا امیون سسٹم بڑھے گا. ہمارے باڈی میں جو بلڈ ہے اس میں دو ایسی چیزیں ہیں جس کا ایک کا نام RBC ہے، دوسرا کا نام WBC ہے. RBC کا کام یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو کلیکٹ کر کے ہمارے باڈی کے ہر حصے میں پہنچاتی ہے اور وہاں سے CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر کے واپس لنگس میں پہنچا دیتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں بریدنگ سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم ہے نا. تو سرکولیٹری سسٹم کیا مانے ہوا؟ سرکولیٹری سسٹم اور بریدنگ سسٹم دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹ ہیں. ہم سانس لیتے ہیں، سانس لنگس میں جاتا ہے یعنی آکسیجن لنگس میں جاتا ہے. آکسیجن لنگس میں جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں ہمارا بلڈ جو ہے جاتا ہے اور جا کر کے کلیکٹ کرتا ہے آکسیجن کو، کلیکٹ کر کے پورے باڈی میں پہنچاتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے کوریلیٹڈ ہو گئے ہے نا. بالکل بیسک بات ہے. دوسری طرف جو ہمارے بلڈ میں چیز ہے وہ ہے WBC. WBC ڈیفنس میکینزم کا کام کرتا ہے یعنی اینٹی باڈیز کا کام کرتا ہے. اگر ہمارا WBC کاؤنٹ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی قوت اتنی نہیں ہے جتنا ہم باہر سے دکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہو جو باہر سے بالکل سوستھ دکھ رہا ہو لیکن اندرونی طور پر وہ کمزور ہے، بیماریوں سے لڑ نہیں سکتا. تو ویسے انسان کو یعنی ہر انسان کو، میں کوئی ضروری نہیں کہ وہی انسان صرف کھائے، اپنے باڈی کو امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے ہر انسان جو ہے اچھی غذا کا استعمال کرے. ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایسا فروٹ جس میں یعنی جوسی فروٹ ہے یعنی جس کی سیٹرک ایسڈ ہے وہ سارے فروٹس کا استعمال کریں. موسمی ہے، آپ کے اورنج ہے، آپ کے مالٹا ہے، آپ کے لیمن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے باڈی کے امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں. پھلوں کی بات تو ہو گئی. سبزیوں میں کھیرا ہے، ٹماٹر ہے، گاجر ہے، آپ کے ککڑی ہے. ان ساری چیزوں کا استعمال ضرور سے ضرور کریں سلاد کے طور پہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ایک نسخہ میں پہلے بھی اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آج پھر میں دہرا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ آپ کلونجی جانتے ہی ہوں گے، ہر کے گھر میں رہتا ہے، ہر کے کچن میں کلونجی رکھی رہتی ہے.
جو عام طور سے جس کو لوگ منگریلا بولتے ہیں. اور یہ منگریلا بڑی کام کی چیز ہے بھائی. یعنی ہم لوگوں کے ہاں، یعنی خاص کر کے مسلمانوں کے ہاں، یہ بات میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کلونجی ایک ایسی چیز ہے جو موت کے سوا ساری بیماریوں کی دوا ہے. تو جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہو وہ ظاہر بات ہے شفا دینے والی چیز ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھجور کی بیج، کلونجی، لونگ، بڑی الائچی، دارچینی، ادرک، ان سب چیزوں کو، تیز پتہ، ان سب چیزوں کو پیس کر کے، کرش کر کے آپ رکھ لیں، پاؤڈر بنا لیں، اس کا ایک پیسٹ بنا لیں. اس میں آپ 2 چمچ شہد ملا دیں، شہد ملا کے پیسٹ بنا لیں. ساتھ میں زیتون کا تیل اگر اصلی مل جائے تو وہ بھی اس میں 2 چمچ ملا کر کے رکھ دیں. 2 چمچ شہد، 2 چمچ زیتون کا تیل، یہ ملانا ہے. تو بھائی اس کا پیسٹ آپ صبح 1 چمچ، رات 1 چمچ گھر کے ہر فرد کو کھلائیں. رات کو سوتے وقت ناک میں 2 قطرہ زیتون کا تیل ڈال کر سویا کریں. اور سونے سے، زیتون کا تیل ڈال کے سونے سے پہلے ایک چیز اور ہے جس کو کر لینا بہتر ہے، وہ یہ کہ گرم پانی کریں، اس میں سیندھا نمک ڈال دیں اور اس کا بھاپ آپ لیں. ہو سکے تو اس میں 2-4 لونگ بھی ڈال دیں، کھولا دیں. اس کو خوب کھولتا ہوا پانی ہو جس سے بھاپ نکل رہا ہو، اور ایک ٹاول کو اوپر سے اوڑھ کر اس کا بھاپ آپ لیں، جس سے آپ کا پورا یہ ریسپیریٹری پیسیج جو ہے یہ کلیئر رہے گا. کہیں پر کوئی چیز جمع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسپوٹم جو ہوتا ہے، یہ میوکس، یہ ہمارے سانس کی نلیوں میں ایک لیئر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. جب یہ ہمارا کلیئر رہے گا تو ہمارا سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی. پر یہ بات ضرور کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ کچھ ایکسرسائز بھی کریں. ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ شروع کریں اپنی گردن سے. گردن کو دہنے بائیں، اوپر نیچے، یہ آپ 10 بار 15 بار کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے کندھوں پر آئیں، کندھوں کو اس طرح سے گھمائیں، کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز. اس کے بعد آپ ایلبو پہ آئیں، اس طرح سے آپ ایلبو کو فلیکس کریں، ایکسٹینڈ کریں. یہ ایکسٹینشن کہلاتا ہے، یہ فلیکشن کہلاتا ہے. یعنی ایکسٹینڈ، موڑنا اور سیدھا کرنا، موڑنا اور سیدھا کرنا. اس کے بعد آپ پورے شولڈر کو روٹیٹ کریں. دونوں ہاتھ کو اوپر اٹھائیں، نیچے کریں، اوپر اٹھائیں، نیچے کریں، باہر لے جائیں، اوپر لے جائیں. جس طرح سے اسکول میں پی ٹی ہوا کرتا تھا. بچپن کا وہ زمانہ یاد آ جائے گا، اچھا لگے گا، بچپن یاد آ جائے گا. پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ٹانگوں کا ایکسرسائز کرنا ہے، اپنی کمر کا ایکسرسائز کرنا ہے. ٹانگ کے ایکسرسائز کرنے کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ کو سیدھا لیٹ جانا ہے. باری باری پاؤں کو اوپر نیچے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، یہ 10 سے 15 بار کر لیں. پھر پاؤں کو اٹھا کے باہر کی طرف لے جائیں، پھر اندر کی طرف لائیں،
پھر باہر کی طرف لے جائیں، اندر کی طرف لائیں، یہ 10-15 بار کر لیں دونوں پاؤں میں۔ اس کے بعد کمر کا ایکسرسائز کریں۔ کمر کا ایکسرسائز کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو پیٹ کے بل لیٹ جانا ہے، دونوں ہاتھ کندھے کے برابر میں رکھ کر کے سر کو، سینہ کو، سب کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، کچھ دیر ہولڈ کرنا ہے، یعنی 10 سیکنڈ ہولڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے جانا ہے۔ اس طرح سے 10 بار، 12 بار، 15 بار آپ کر لیں۔ کمر کا یہ پہلا ایکسرسائز ہوا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اپنے پیٹھ پر اس طرح سے لاک کر کے باندھ دیں پیچھے کی طرف، الٹا ہی لیٹ کر، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے چیسٹ کو اوپر اٹھائیں، نیچے کریں، اوپر اٹھائیں، نیچے کریں۔ اس میں بھی لازم یہی ہے کہ جب آپ اٹھا رہے ہوں تو اٹھانے کے بعد 10 سیکنڈ ہولڈ کرنا، پھر نیچے کرنا۔ اس طرح سے آپ بار بار کرتے رہیں۔ بعد میں آخر میں کمر کا روٹیشنل ایکسرسائز کر لیں، یعنی ایک پاؤں کو سیدھا رکھیں، دوسرے پاؤں کو موڑ کے جو سیدھا پاؤں ہے اس کے گھٹنے کے پاس کراس کر کے آپ رکھ لیں۔ جس طرف کا پاؤں موڑ کے آپ نے رکھا ہے گھٹنے کی طرف، اس کے اپوزٹ سائڈ سیم، یعنی اپوزٹ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ گردن گھمانا، اور مڑے ہوئے پاؤں کو کمر سے نیک کے اپوزٹ گھمانا۔ اس طرح سے دوسرے پاؤں کو کریں اور دوسرے سائڈ سے کر لیں، 10 بار یہ کر لیں۔ آپ دیکھیں گے یہ سارے ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ بہت فریش فیل کریں گے، آپ کو ایک اندر سے قوت حاصل ہو جائے گی، آپ محسوس کریں گے کہ ہم فریش ہیں۔ مارننگ واک کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں باہر نکل کے اور مارننگ واک کرنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کے وقت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو آپ قدم تال کر سکتے ہیں گھر پہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لمبا چلا جائے۔ مقصد کیا ہے چلنے کا کہ آپ کے دونوں ٹانگوں کے جو مسلس ہیں وہ ایکٹیو رہیں، تو آپ ایک ہی جگہ پر قدم تال کر سکتے ہیں، اوپر نیچے، ہے نا؟ تو یہ کر لیں آپ۔ تیسری چیز یہ کہ جو بہت ضروری ہے، اس کے لیے بار بار سرکار بھی کہتی ہے، آپ نے فون لگایا اور آپ کے کان میں آواز آنے لگی کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور ماسک لگانا نہ بھولیں اور فلاں چیز نہ کریں اور فلاں چیز نہ کریں، تو ماسک گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک آپ کے پاس ہونا چاہیے لگا ہوا۔ لگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ناک اور منہ دونوں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، اکثر بازار کی طرف اگر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماسک تو لگائے ہوئے ہیں لیکن مذاق ہے، وہ صرف مذاق ہے۔ کان میں پھنسا لیا، ٹھڈی میں لگائے ہوئے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پالن نہیں کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج کا وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہر 5واں انسان افیکٹڈ ہے، ہر 5واں انسان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو بھائی میں اس لسٹ میں اپنا نام کیوں لکھواؤں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اس لسٹ سے باہر رہیں۔ تو باہر رہنے کے لیے میں نے جو یہ طریقہ آپ کو بتایا، اس طریقے کو آپ استعمال کریں۔ میرا چیلنج ہے کہ کووڈ-19 تو بہت دور کی چیز، کوئی دوسری بیماری بھی جو وائرل بیماری وہ آپ میں نہیں سکے گی انشاءاللہ۔ ان ساری باتوں کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کے پاس جائیں، یہ ایک ثواب جاریہ ہوگا،
تاکہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو جائیں اور سبوں کو فائدہ پہنچے، اور اس کا جزائے خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ شاید آپ اگر یہ کام کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ جزائے خیر دے دے جو آخرت میں کام آئے گا۔ تو بھائی میرے پلیز میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ زندگی دی ہے تو نے مالک، وہ صحت بھی دینا، ورنہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے اللہ۔ اے اللہ اس وبا سے بہت سی انسانی جانیں جا رہی ہیں اللہ۔ اے اللہ کیا تیرا مقصد یہی تھا اللہ دنیا بنانے کا؟ اے اللہ ہم جانتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے اللہ۔ اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو صحت یاب کر دے اللہ۔ اے اللہ تمام دنیا کے انسانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم فرما اللہ۔ اے اللہ ہندوستان پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اللہ۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر، نہ صرف مسلمانوں پر، ہندوستان کے ہر شخص کے اوپر اپنا رحم، اپنا کرم فرما اللہ۔ اے اللہ سبوں کو عقل سلیم عطا فرما، سبوں کو آپس میں محبت دے، پیار دے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کی گناہوں کو معاف کر دے اللہ، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت یاب کر دے اللہ۔ اے اللہ اے رب العالمین تو ہی دونوں کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اے اللہ ہم تیرے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف کر دے مالک۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، اے دونوں جہاں کے مالک، کائنات کے مالک، میری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحۃ الفیل میں قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ اور میں نے جو یہ بات بتائی ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اللہ۔ اے اللہ ایک ذریعہ بنا دے لوگوں کے صحت کے، یہ ایک ذریعہ بنا دے اللہ۔ اے اللہ میں اپنے نام کے لیے یہ نہیں کیا، اے اللہ تجھ کو شاہد رکھ کے بول رہا ہوں اللہ، میں نے اپنے نام کے لیے نہیں کیا اللہ، بس انسان سے محبت کرتا ہوں اللہ، انسان سے محبت کرتا ہوں، تو نہیں تو سکھایا محبت کرنا، بس اسی محبت کے تحت میں نے یہ بات کہی ہے اللہ۔ میری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ، اے رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔